औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद मसरूर और ख़ुसूसी प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए में आज खलीफ़ा अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी आज हम खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन यार गार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार और फिर आपके हम सफ़र, आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने वाली इतनी आला मर्तबे की शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आज हम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के जो इब्तिदाई हालात हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलसिला यौम विसाल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और इस निस्बत से ARYQTV आपकी खिदमत में इस पूरे हफ्ते यानी 7 दिन तक तसलसल के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से, आपके ज़िंदगी में जो तबलीग दीन के मामलात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी क़ुर्बत है, आपका ख़ानदानी पस मंज़र है, आपका जो तबलीगी कारनामा या वस्फ़ है, उस पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन कराम, बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई शख्स सिद्दीक़ बन जाए तो ये भी इस दुनिया में एक बड़ा मर्तबा होता है, लेकिन वो शख्सियत, वो ज़ात के जो सिद्दीक़ अकबर बन गई और जिन्होंने इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रज़ामंदी की सनद बख्शी और अल्लाह ताला ने जिनके लिए कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि ये वो हस्तियाँ हैं कि जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करती हैं। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए भी हासिल की और अपनी जान से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भी फरमाई और हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला का है, लेकिन आपने अपना फ़र्ज़ भी अदा किया। एक बहुत बड़ी शख्सियत पर जब बात करने के लिए बैठते हैं तो समझ में ये नहीं आता कि हम अल्फाज जो हैं वो किस तरह से अदा करें, क्योंकि हमारे अल्फाज की अहमियत उस शख्सियत की अहमियत से कहीं कम है। बस हम खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश कर सकते हैं और इन नजरानों में आज हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इब्तिदाई हालात को जानने की सही करेंगे। हमारे साथ मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। एक तसलसल के साथ हम इन्हीं की रहनुमाई में गुफ्तगू के सिलसिले को इन 7 दिनों में भी आगे बढ़ाते रहेंगे और जानते रहेंगे ताकि इन अकाबरीन मिल्लत की जो मोहब्बत है वो भी मौजूदन रहे हमारे दिलों में और उसके साथ साथ हम वो इल्म भी हासिल कर सकें कि जो इल्म किसी भी शख्स को सिद्क़ के उस मरहले तक पहुंचा देता है कि जहां बंदा, यानी सिद्क़ वो कि जहां बंदा जो कह देता है वो कबूल हो जाता है। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवीद नियाज़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ARYQTV से, ARY से और फिर दीनी हलकों में अपनी शनाख्त रखने वाले, मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। दूसरी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम अल्लामा अहमद सईद नूरानी साहब। आप मुदर्रिस भी हैं, खिताबत भी फरमाते हैं, ख़तीब भी हैं, इमामत भी फरमाते हैं। इसके साथ साथ आप दर्स और तदरीस के साथ साथ जो दीन की तबलीग का फ़रीज़ा है वो भी अदा कर रहे हैं, चाहे कोई निजी महफ़िल हो, चाहे वो किसी स्क्रीन पर बैठकर ख़ास तौर पर ARYQTV से आप इस सिलसिले को तरवीज दे रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? बस अल्लाह का बहुत फजल है। और नाज़रीन कराम, आज एक और हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। वैसे तो हम सबको ही मेहमान कहते हैं, लेकिन है मेहरबान। ये हमारे मेहरबान भी हैं, मेहमान भी हैं। हम थोड़े से फासलों की वजह से मेहमान कह देते हैं। ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, दिल में हमेशा मौजूद रहते हैं। इनकी हमारी मुलाकात जब भी होती है मोहब्बतों का सिलसिला दराज होता है। ये दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं कि नात ख़ानी फरमाते हैं और नात ख़ानी इतनी मोहब्बत से फरमाते हैं कि लोग सुनते हैं और उस मोहब्बत को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि ये तजदीद वफ़ा, वो तजदीद वफ़ा जो इश्क़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है वो फरमा रहे होते हैं जिस महफिल में बैठते हैं। नात ख़ां भी हैं,
نعت گو بھی ہیں، بہت خوبصورت کلام ان کے ہیں. ہمارے ساتھ سرور حسین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں. کیسے ہیں سرور بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آج آپ کا تعارف سرور بھائی میں نے اس لیے، ہم تو سب ایک ساتھ ہوتے اس لیے طویل کیا کہ وہی بات ہے کہ محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہوتے. آپ تشریف لائے ہیں اور میں مفتیان کرام کی اجازت سے آپ سے فرمائش کر رہا ہوں سر کہ پروگرام کے ابتدا میں ہم نعتیہ کلام سنتے ہیں اور آپ کا مشہور کلام حضور جانتے ہیں. آپ کا لکھا ہوا، آپ کا پڑھا ہوا، مختلف ثنا خانوں نے بھی اس کو پڑھا ہے. ارشاد فرمائیے سر. میں اشعار پیش کرتا ہوں. حدود سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. بولا بھی سکتے وہ آ بھی سکتے ہیں. بولا بھی سکتے وہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. ارشاد. بروز حشر شفاعت کریں گے چن 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 کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن 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 کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں.
ارشاد سر سبحان کہ کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنا حضور جانتے ذرا وہ نعت سنا حضور جانتے۔ ناظرین کرام، پروگرام خلیفہ اول میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، محترم علامہ مفتی احمد نورانی صاحب، اور اس کے احمد سعید نورانی صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما سرور حسین نقشبندی صاحب۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے اپنا ہی لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام پروگرام کے پہلے حصے میں سنایا، اور وہی کہتے ہیں نا کہ جب عشق سچا ہو تو پھر انسان کے الفاظ جو ہیں موتیوں کی طرح ہی پروئے ہوئے لگتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اس کلام میں لگا، اور کتنی خوبصورتی سے محبت سے پیش بھی کیا۔ اور سرور بھائی، اس بات کا احساس ہے کہ آج آپ کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود محبت کا اظہار تو ہونا ہے سر۔ حاضری کا ایک موقع مل رہا تھا یہاں پہ آنے کے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سر، ابتدائی حالات مفتی صاحب احسن نوید نیازی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی نسبت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا بلند ترین مقام، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام نسبتوں کے ساتھ جو ابتدائی حالات ہیں زندگی کے، وہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ سلام بھیجتے ہیں سرکار علیہ السلام پر، اس کے بعد تمام صحابہ کرام پر، پھر عشرہ مبشرہ پر۔ تو خاص سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں خاص اس سابق سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات کے تو کیا کہنے، ان کا ہر حوالہ ہی بے مثال ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق رہا زندگی بھر، سفر میں سرکار کے ساتھ، حضر میں سرکار کے ساتھ، غار میں حضور کے ساتھ، مزار میں بھی حضور کے ساتھ، اور جب برود حشر اٹھیں گے تو بھی حضور کے ساتھ، اور جنت میں بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وہ سرکار علیہ السلام کے عمر بھر کے رفیق ہیں اور سرکار کے محبوب ترین ہیں۔ باقاعدہ صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا ای الناس احب الیک، حضور آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے پیارا کون ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میری زوجہ حضرت عائشہ۔ تو انہوں نے آگے سے کہا حضور من الرجال، مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، مردوں میں سے کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابوہا ابو بکر، عائشہ کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سب سے محبوب یہ ہیں۔ اب حضور جان عالم علیہ السلام یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ سند دے رہے ہیں، کائنات حضور کی رضا مانگتی ہے، خود اللہ تبارک و تعالی محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر لوگوں میں اپنا پیارا، اپنا محبوب ڈکلیئر کر رہے ہیں، کس کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ سر ابتدائی حالات جو ہیں حضرت جی میں بالکل اس طرح پا رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ جو وصف ہے آپ کا محبوب خدا ہونا، کیا کہنے آپ کی اس وصف کی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا اصدق المتقی صادقی ہونا، سب سے بڑھ کر سچا ہونا، وہ تو ایسا ظاہر ہے کہ صدیق آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ صدیق بھی نہیں، صدیق اکبر، بالکل صدیق اکبر۔ اور جب لفظ صدیق
صدیق بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً سبقت کرتا ہے آپ کی طرف. کیا بات ہے. ذہن سبقت کرتا ہے آپ کی طرف کہ آپ کے علاوہ کسی اور کا خیال ہی نہیں آتا. وہ بتانا پڑتا اگر کسی اور کا ذکر ہو بطور صدیق تو. جب خالی صدیق کہتے ہیں مطلق تو سیدنا صدیق اکبر مراد ہوتے ہیں. متقین کے سردار ہیں, سید المتقین. قرآن کا فیصلہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اس آیت میں اتقا فرمایا سب سے بڑا متقی. مفسرین نے فرمایا اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہاں مراد حضرت ابوبکر ہیں سید المتقی. اسی لیے وہ شعر میں اعلیٰ نے کہا تھا اصدق الصادقین سید المتقین, چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. تو آپ کی پوری زندگی جو ہے اس کا عنوان اگر تلاش کریں تو وہ جو اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ آپ کی کتاب زیست کا عنوان ہے. اس دنیا آب و گل میں آپ تشریف لائے ہیں واقعہ عام الفیل کے 2 برس اور چند ماہ بعد. نام نامی اس میں گرامی آپ کا عبداللہ ہے اصح قول کے مطابق. ایک قول یہ ہے کہ ابو بکر جو کنیت ہے یہی نام ہے, لیکن اصح قول یہ ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ تھا. والد ماجد حضرت ابو قحافہ جو بعد میں صحابی ہوئے, پہلے تو وہ حالت اسلام میں نہیں تھے, بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ابو قحافہ عثمان بن عامر. آپ کی والدہ مائدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بعد میں مشرف با اسلام ہوئی. آپ کی 4 پشتیں جو ہے اسلام ہے, یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں جو ہے وہ 4 پشتیں مسلمان ہوئی. انہیں حضور جان عالم علیہ السلام کی غلامی کا شرف حاصل ہوا. بچپن سے یہ جو ہے وہ آپ عفیف پرہیزگار تھے اور علم و فضل کے حامل بھی تھے. آپ کا علم و فضل بھی مشہور تھا بچپن میں ہی. بچپن سے ہی آپ جو ہے وہ علم کی طرف بھی تھے, فضل کی طرف بھی تھے, اچھی عادات کے مالک, تاجر, کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اور حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے سے آپ کی دوستی تھی. آپ حضور کی صحبت میں آئے ہیں تقریباً آپ کی عمر مبارک اس وقت 16 یا 18 برس تھی جب آپ سرکار عیسیٰ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا دوستی کا, رفاقت کا. اور وہ قدم پھر آپ نے حضور کے ایسے پکڑے ہیں کہ وقت وصال تک حضور کے قدموں میں ہی رہیں, کبھی آپ نے چھوڑے نہیں اور ابھی بھی ساتھ ہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف, اور وہ کہ ہمیشہ ساری زندگی سرکار پہ آپ نے سب کچھ نچھاور کیا. حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ کسی کا ایسا احسان نہیں کہ میں نے بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے. ما نفعنی مالو قطن ما نفعنی مالو ابی بکر, کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. محترم مفتی احمد سعید نورانی صاحب, ہم نے ابتدائی حالات تو جانے, پھر محبت کا تذکرہ ہوا, تعلق کا تذکرہ ہوا, نسبت کا تذکرہ ہوا. اب ہم جو خاندانی حسب نسب ہے وہ جاننا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر یہ کہ قبیلہ قریش کی کس شاخ سے آپ کے خاندان کا تعلق ہے, اور جو آپ کا قبیلہ ہے اس کا دیگر قبائل میں جو مقام ہے وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ معروف ہے کہ آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے والد محترم ان کا نام ابو قحافہ, یہ کنیت تھی جیسا فرمایا کر. اصل نام ان کا حضرت عثمان تھا. آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر حضرت بی بی سلمہ تھیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے, اور آپ کا یہ قبیلہ جو ہے قریش کے باقی تمام قبائل باقی تمام خاندانوں میں انتہائی بااثر اور معزز سمجھا جاتا تھا. حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت عثمان جو تھے وہ بھی قریش مکہ میں اور تمام مکہ کے لوگوں میں بڑے رئیس اور سب سے زیادہ بااثر سمجھے جاتے تھے. آپ کے والد محترم حضرت عثمان آپ کے اسلام لانے کے بعد بھی پہلے تو عالم کفر میں رہے, فتح مکہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر حضرت بی بی سلمہ جو تھیں وہ ابتدائی زمانے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لا چکی تھیں. تقریباً ابھی 40 کے افراد بھی مکمل نہیں ہوئے تھے جب آپ کی والدہ آپ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کر ملتا ہے حضرت مرہ بن کعب پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نسب تک جا کر ان کا جب سلسلہ ملتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم اور آپ کی والدہ یہ دونوں آپس میں چچا زاد تھے, اور یہ بھی 7ویں پشت پر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نسب گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد, ان کی والدہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ان تمام کا نسب جو ہے ایک مقام پر جا کر ساتویں پشت پر جا کر جمع ہوتا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی زمانہ میں ہی اسلام لا چکے تھے، اور ابوبکر صدیق نے زندگی کے ہر لمحے میں پھر اسلام سے پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ ہر وقت موجود رہے. دوستی ہے تو کس کی ہے، دوستی اس قدر، سبحان اللہ، اس قدر دوستی ہے تو کس کی ہے سر، سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ، حجر میں بھی آپ کے ساتھ، ہجرت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھال بن کے اس مشکل وقت میں کہ جب پورا زمانہ ایک سائٹ پر کھڑا ہوتا تھا، ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کھڑے ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھال بن کے کھڑے اور ہوتے پھر آپ کا خانوادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہتا. مفتی صاحب، اور میں محترم سرور بھائی آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت ہیں آپ، اور یہ محبت ہے دنیا بھر میں جو بھی دین اسلام سے وابستہ لوگ ہیں وہ آپ کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بہت کچھ مستعار لیتے ہیں. جی ہاں، ارشاد فرمائیے سر. میں تو اپنے ثنا خوانی کی نسبت سے یہ کہا کرتا ہوں محافل میں کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ ان کا احسان ہے ثنا خوانوں کے اوپر. بالکل ہے. جب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا ہے حضور کی ثنا کرنے کے لیے، جب حج کر رہے تھے کافر، تو حضور نے فرمایا کہ جواب دینے کے لیے آپ لوگ بھی سامنے آئیں، تو ان میں پھر انتخاب ہوا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سبحان اللہ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے کہا، اور حضرت حسان بن ثابت نے یہ عرض کیا کہ حضور میرے پردادا بھی شاعر، دادا بھی شاعر، والد بھی شاعر، اور میں بھی شاعر ہوں، میری پشتوں میں شاعری جو ہے وہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کفار کی حج کا جواب دوں. تو حضور نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن کہا کہ آپ ابو بکر سے مشورہ کر لیجئے. وہ کفار کے نسب کو بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میرا بھی تعلق ان لوگوں سے ہے، تو کس طرح سے مجھ کو باہر نکالو گے، اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ ابو بکر سے مشورہ کرو. اور پھر آپ نے مشورہ کیا. اس کے بعد حضرت کعب بن زہیر کو آپ دیکھیے کہ ان کی جو معافی ہوئی ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے سفارش پہ. ماشاءاللہ. سر آپ کی اجازت ایک وقفے پہ جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو دراز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، خصوصی پروگرام ہے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی جو حالات ہیں ان سے ہم واقفیت حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد کے پروگرامز میں ہم مزید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ذات اور آپ کا جو دین اسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت وابستگی ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ تبلیغ دین کے لیے اور اپنی علمیت کے بلبوتے پر آپ نے جو خدمات انجام دیں، وہ خدمات کے جو آج تک نسل انسانی اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ بنی ہوئی ہے، صداقت کا حوالہ بنی ہوئی ہے. تو ہم آج اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے دین اسلام یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں سر، وہ بتائیے آپ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایمان لانے سے قبل بھی عفت و دیانت کا پیکر نظر آتا ہے. بلا شبہ صحیح. یعنی آپ ایک امیر زادے تھے، رئیس زادے تھے، امیر گھرانے میں پیدا ہوئے. اور عام طور پر جو لوگ امیر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر اخلاقی خرابیاں پائی جاتی ہیں، پیسے کی بو جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہونے کے باوجود، رئیس زادے ہونے کے باوجود ان تمام اخلاقی خرابیوں سے دور تھے، بچے ہوئے تھے کہ جو اس معاشرے میں عام رائج تھیں اور جسے لوگ برائی نہیں سمجھتے تھے. مثلا سب سے بڑی مثال اس کی شراب نوشی، کہ اس دور میں شراب عام تھی اور شراب پینے کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس دور میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اسی طرح اس دور میں بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی. وہ بت پرستوں کا معاشرہ تھا لیکن آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی. ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، دونوں ہستیوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ دونوں ہستیاں شروع سے مسلمان تھیں.
یعنی ان کا اسلام جو ہے اسلام میں توحیدی تھا. ظاہری بات ہے سرکار جب بعثت کا اعلان کریں گے ایمان لانا تو اس وقت واجب ہوگا, تو مومن کا اطلاق تو اس وقت ہوگا وہ جو ان کی جب حضور اعلان کریں گے, لیکن اس سے پہلے بھی یہ موحد تھے, توحید پر تھے, بت پرستی کبھی نہیں کی, شرک کے لوث سے کفر کے لوث سے نہ مولا علی آلودہ ہوئے نہ سیدنا صدیق اکبر آلودہ ہوئے. تو یہ آپ کا اسلام جو ایمان قبول کرنا ہے اس سے پہلے بھی یعنی اسلام توحیدی موجود تھا. وہ جو بعثت والا اسلام ہے جو سب نے قبول کیا, نسل ابراہیم ہے نا, نسل ابراہیم, اس سے پہلے سے آپ اسلام توحیدی پر. پھر اگلی بات یہ کہ دیکھیں آپ کے خود خاندان کے اندر قبیلے کے اندر جو اوصاف تھے وہ اوصاف بھی معاشرے کا صحبت کا اثر تھا. سخاوت, کیا بات ہے, جی ہاں, سخاوت بھی موجود ہے قرآن حکیم میں, موجود ہے, اور لوگوں کے کام آنا, ان کی مدد کرنا, دستگیری کرنا, فیاضی, یہ چیزیں آپ کو اپنے خاندان سے ملی, ورثے میں انہیرٹ ہوئی. الولد سر لابیہ, بیٹا جو ہے باپ کا راز ہوتا ہے, تو یہ چیزیں آپ کے اندر وہاں سے آئیں. ماشاءاللہ. محترم مفتی صاحب, نورانی صاحب, جو آپ کے والدین ہیں, آپ کے ازواج ہیں, آپ کی اولاد ہیں, ہم چاہتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جن کا نام عثمان تھا اور کنیت ان کی ابو قحافہ تھی, وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے, اور وہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے کا زمانہ بھی پایا, ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ بھی انہوں نے پایا. اس کے بعد ان کا وصال ہوا. ابو بکر صدیق کا وصال پہلے ہو گیا تھا. ان کے والدہ محترمہ حضرت بی بی سلمہ وہ ابتدائی زمانے میں اسلام لا چکی تھیں, اور 9 ہجری میں ان کا وصال ہوا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی قبر مبارک میں پہلے اترے, اور پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے ان کی والدہ کو قبر میں اتارا. حضرت ابو بکر صدیق کی 5 شادیاں تھیں, جن میں سے 2 اسلام کے لانے سے پہلے تھیں. آپ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی, جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ نے ان کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی ایک تیسری زوجہ حضرت ام رومان تھی, ان سے ان کی حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ چلا, اور پھر آپ کی ایک دوسری زوجہ حضرت اسما بنت عمیس تھیں. ان کی ایک ہمشیرہ جو جن کا نام سلمہ تھا, وہ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کی زوجہ تھیں اور آقا علیہ السلام کی چچی لگتی تھیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بچے تھے, جن میں سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت شکریہ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کا, محترم مفتی احمد سعید نورانی صاحب آپ کا, سرور حسین نقشبندی صاحب آپ کا. آج واقعی ایسا احساس ہوا ہے کہ وقت بہت کم, اور گفتگو ہم بہت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے, انشاءاللہ گفتگو کریں گے آگے چل کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قریش کے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی معجزہ دکھائیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے, اس لیے کہ آپ صادق بھی اور آپ امین بھی. دین یعنی وحی کے نزول سے پہلے بھی آپ کی نسبت, آپ کا حوالہ یہی کہ آپ صادق اور امین, اور پھر آپ کی دوستی نے صدیق ہی نہیں صدیق اکبر بنا دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ناظرین کرام, آپ سے اجازت چاہتے ہوئے میں سرور حسین نقشبندی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک منقبت ارشاد فرمائیے. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کس کی لکھی ہوئی منقبت ہے؟ جی اپنی میرے اشعار ہیں, اور آپ کے اپنے اشعار سعادت ہے. ماشاءاللہ, ارشاد فرمائیے, اور آپ سے اجازت چاہیں گے. جب ہے قرآن مبین میں تذکرہ صدیق کا, جب ہے قرآن مبین میں تذکرہ صدیق کا, ذکر ہوتا ہی رہے گا اب صدا صدیق کا, ذکر ہوتا ہی رہے گا اب صدا صدیق کا. حق تعالیٰ سے ملاتی ہے نبی کی پیروی, حق تعالیٰ سے ملاتی ہے نبی کی
اور لے کے جاتا ہے نبی تک نقش پا صدیق کا لے کے جاتا ہے نبی تک نقش پا صدیق کا کاش ہوتا ان کے سینے کا عمر بھی ایک بار کاش ہوتا ان کے سینے کا عمر بھی ایک بار ایک جملے میں قصیدہ لکھ دیا صدیق کا ایک جملے میں قصیدہ لکھ دیا صدیق کا جب کبھی میری محبت میں کمی آنے لگے تو صرف دیتا ہوں نبی کو واسطہ صدیق کا صرف دیتا ہوں